डांस पार्टीज का किंग कह लें इसको, मंशियात फरोख्त करना, वहां पर एक एलीट क्लास की गैदरिंग को इकट्ठा करना, ड्रग की सप्लाई, बल्कि वहां पर डांस पार्टीज जो हुआ करती थी वो भी मैनेज करना शुरू कर दी। शाह फहद कराची में आप किसी से भी डांस पार्टीज में शिरकत करने वाले हों, पुलिस का तबका हो, ANF का तबका हो, CTD वाले हों, फिर उसके बाद अपना जो ड्रग्स डीलर्स हैं वो हों, ड्रग्स के यूज़र्स हैं वो हों, किसी से भी आप जिक्र करें शाह फहद का तो वो फर उसके मुतल्लिक बताना शुरू करेगा। इसकी गिरफ्तारी की जो वजह है वो भी मैं आपके साथ बयान करूंगा कि इसकी गिरफ्तारी कराची पुलिस ने इस्लामाबाद से जाकर क्यों की, कराची पुलिस की क्या मजबूरी बन गई थी। राइडर्स के जरिए इसने मंशियात की तरसील शुरू की, अनमोल पिंकी डॉन, और उस किरदार के बाद बहुत सारी चीज़ें जो थी मंशियात के हवाले से, कोकीन के हवाले से खुलकर सामने आना शुरू हुई। और ख़ासकर कराची में जो अमवात हुई, एक वफाकी वज़ीर के बेटे की, एक की बेटी की अमवात हुई, एक बेटे की, इसी तरह हुकूमती शख्सियत के अमवात हुई, और भी कई नौजवान जो थे वो अपनी जान से गए सिर्फ कोकीन के इस्तेमाल की वजह से। इलाका गैर से, पेशावर से और दीगर ममालिक से कोकीन आइस स्मगल करवाता था, स्मगल करवाकर यहाँ पर उसकी मुख्तलिफ शहरों में तरसील होती थी। देखते हैं अनमोल पिंकी जो है वो पंजाब में, लाहौर में खासकर, जिसके जहाँ उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हैं, इसको इन्वेस्टिगेशन कब पुलिस लेके आएगी या लेके ही नहीं आएगी, ये तो अब वो इन्वेस्टिगेशन वाले ही बता सकते हैं कि उनको इस हवाले से क्या इंस्ट्रक्शन है या वो इस केस के हवाले से क्या चाह रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप देख रहे हैं 89 डिजिटल और मैं हूं आमिर मिर्जा। आज के व्लॉग में मैं आपके साथ जो शेयर करने जा रहा हूं वो ड्रग्स की दुनिया का बेताज बादशाह, जो ना सिर्फ कराची बल्कि इस्लामाबाद और लाहौर में भी जिसने राज किया। कराची में पहले काम शुरू किया, कराची में एक अरूज पर पहुंचा वो ड्रग्स के काम में। फिर उसके बाद कराची में जब उसके हालात टाइट हुए, उसके गिर्द घेरा तंग होना शुरू हुआ, तो वो इस्लामाबाद कूच कर गया। इस्लामाबाद में बैठकर वो कराची, लाहौर और इस्लामाबाद तीनों शहरों को, बड़े शहरों को वो हैंडल करता रहा। वहाँ पर ड्रग्स की सप्लाई, ना सिर्फ ड्रग की सप्लाई बल्कि वहाँ पर डांस पार्टीज जो हुआ करती थी वो भी मैनेज करना शुरू कर दी। डांस पार्टीज करवाना, वहाँ पर मंशियात फरोख्त करना, वहाँ पर एक एलीट क्लास की गैदरिंग को इकट्ठा करना, ये काम वो बहुत अच्छे से किया करता था। ये ड्रग किंग्स कह लें इसको, और डांस पार्टीज का किंग कह लें इसको, जो आपके जी में आए इसको नाम दे दें। इसको कराची पुलिस ने इस्लामाबाद से गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करके इसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया और इससे बरामदगियां भी हुई, और बहुत से ऐसे नाम जो कि कराची में इसकी मंशियात सप्लाई करते थे वो भी मंजर आम पर आ गए। इस ड्रग किंग का नाम है शाह फहद। शाह फहद कराची में आप किसी से भी डांस पार्टीज में शिरकत करने वाले हों, पुलिस का तबका हो, ANF का तबका हो, CTD वाले हों, फिर उसके बाद अपना जो ड्रग्स डीलर्स हैं वो हों, ड्रग्स के यूज़र्स हैं वो हों, किसी से भी आप जिक्र करें शाह फहद का तो वो फर उसके मुतल्लिक बताना शुरू करेगा कि ड्रग्स के हवाले से, पार्टीज के हवाले से इसमें क्या क्या क्वालिटीज़ हैं। शाह फहद के मुतल्लिक अगर मैं आपके साथ शेयर करूं तो ये इनके मुतल्लिक बताया गया है कि ये 3 भाई थे, और एक भाई का नाम शाह फहद, दूसरा शाह असद, और तीसरा जो था उसका नाम था शाहरुख। अच्छा, शाह फहद के मुतल्लिक आपको ये भी बताऊं कि एक कराची का बहुत बड़ा और बड़ा मशहूर मारूफ केस हुआ था, अरमगान कुरैशी का जो केस था, उस केस में भी इसका शाह फहद का नाम आ रहा था। अरमगान कुरैशी से इसका ताल्लुक था, ड्रग्स के हवाले से ये उस काम में इन्वॉल्व था, और बहुत देर तक जो थी पुलिस और दीगर इदारे इसको अरमगान कुरैशी के केस में तलाश करते रहे, लेकिन ये कराची छोड़कर इस्लामाबाद चला गया था। मैंने जैसे बताया कि ये 3 भाई थे, और उसमें से एक भाई जो इसका है शाह असद, उसके मुतालिक बताया गया है वो अपने दूसरे भाई शाहरुख के साथ ड्रग्स का काम किया करता था, और उनका बहुत बड़ा काम होता था ड्रग्स का। पुलिस उनके पीछे जो है वो पड़ती है, तो शाह असद जो है वो गिरफ्तार हो जाता है।
اس کو پولیس جیل بھجواتی ہے۔ اب اس کی گرفتاری کی شاہ اسد کی وجہ کیا تھی کہ ڈرگز کے کان میں پولیس کو اطلاع ملتی ہے کہ شاہ اسد جو ہے وہ کسی جگہ پر مال کی سپلائی کے لیے جا رہا ہے، اس کے ساتھ مال بھی موجود ہے۔ پولیس وہاں پر جب ریڈ کرتی ہے اس کی گرفتاری کے لیے تو یہ وہاں سے فرار ہوتا ہے اور اپنی گاڑی کے نیچے ایک پولیس اہلکار کو روند ڈالتا ہے، اس کو مار ڈالتا ہے۔ اس کیس میں جب یہ گرفتار ہوتا ہے تو اس کو جیل بھجوا دیا جاتا ہے۔ اس کے جیل جانے کے بعد شاہ رخ جو ہے ان کا تیسرا بھائی، وہ منشیات کا کام جو ہے وہ سنبھال لیتا ہے، اور اس کے بعد وہ منشیات کے کام کو لے کر ساتھ آگے چلتا ہے اور کافی عرصہ تک چلتا رہتا ہے۔ اچھا، اس سے قبل، شاہ اسد کی گرفتاری سے قبل، شاہ فہد، جس کے متعلق اصل معلومات یا اصل انفارمیشن میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے، وہ یہ ہے کہ شاہ فہد جو ہے یہ کراچی میں جعلی آئل چوری کا کام کرتا تھا۔ مطلب 2 نمبر آئل اس کو بھی چوری کرتا تھا، جو اصل آئل صحیح آئل ہوتا تھا وہ بھی چوری کر کے اس کی فروخت کا یہ کام کیا کرتا تھا۔ بہت سے مقدمات اس پر درج ہیں، فراڈ کے مقدمات جو ہیں وہ بھی اس پر درج ہیں، اور اس کے علاوہ چیک ڈسونرز کے مقدمات اس پر کافی درج ہیں، منشیات کے مقدمات بھی اس پر درج ہیں۔ اچھا، شاہ اسد کی گرفتاری کے بعد شاہ فہد جو پہلے سے ہی جیل میں تھا، جب یہ جیل سے باہر آتا ہے تو باہر آنے کے بعد اس کو اب سمجھ نہیں لگتی کہ میں نے باہر آ کے کام کیا کرنا ہے۔ یہ اپنے بھائی شاہ اسد سے ملنے جیل جاتا ہے، وہاں پر اس سے بیٹھتا ہے، گپ شپ لگاتا ہے، وہاں پر پھر اپنے بھائی سے پوچھتا ہے کہ مجھے بتاؤ کہ اب میں باہر آ گیا ہوں اور میں کیا کام کروں۔ شاہ اسد اس کو مشورہ دیتا ہے کہ اگر تم نے کام کرنا ہے تو سب سے بہترین اور زیادہ پیسے کمانے والا کام جو ہے وہ کوکین کا کاروبار ہے۔ کوکین کا کاروبار کرو، میں تمہیں کانٹیکٹس دے دوں گا، شاہ رخ کے جو ہے اس کے بھی کانٹیکٹس ہیں، اور تم خود بھی سمجھدار ہو، تیز ترار ہو، تو اس کام میں تم جو ہے وہ اچھا نام بھی بناؤ گے اور اچھے پیسے بھی بنا لو گے۔ اس نے اپنے بھائی کی نصیحت پر، مشورے پر عمل کیا، اور اس سے مل کے جب آیا تو اس نے کوکین کے متعلق جو ہے انفارمیشن حاصل کرنا شروع کر دی، اپنے بھائی سے بھی اور دیگر لوگوں سے بھی۔ اس کی لائن سیٹ ہوتی ہے پشاور سے، علاقہ غیر سے، وہاں سے یہ کوکین منگوایا کرتا تھا، اور منگوانے کے بعد اس نے کراچی شہر کے مختلف علاقوں میں جو تھی کوکین کی ترسیل وہ شروع کروا دی اس نے۔ اچھا، اس کی گرفتاری کی جو وجہ ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ بیان کروں گا کہ اس کی گرفتاری کراچی پولیس نے اسلام آباد سے جا کر کیوں کی، کراچی پولیس کی کیا مجبوری بن گئی تھی، یہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں بھی۔ کراچی میں اس نے اپنا کام شروع کیا، مختلف علاقوں میں پارٹیز میں جو اپنا رائڈرز کے ذریعے اس نے منشیات کی ترسیل شروع کی، پیسے پہلے منگوا لینے، پھر رائڈرز کے ذریعے منشیات بھجوایا کرتا تھا۔ نام اس کا بڑا تھا کراچی میں۔ ایک کردار پچھلے چند ماہ قبل گرفتار ہوا تھا لاہور سے، انمول پنکی ڈان، اور اس کردار کے بعد بہت ساری چیزیں جو تھیں منشیات کے حوالے سے، کوکین کے حوالے سے کھل کر سامنے آنا شروع ہوئیں، اور خاص کر کراچی میں جو اموات ہوئیں، ایک وفاقی وزیر کے بیٹے کی، ایک کی بیٹی کی اموات ہوئی، ایک بیٹے کی، اسی طرح حکومتی شخصیت کے اموات ہوئیں، اور بھی کئی نوجوان جو تھے وہ اپنی جان سے گئے صرف کوکین کے استعمال کی وجہ سے۔ یہ سلسلہ کراچی میں بڑے عرصے سے چل رہا تھا، لیکن اب جب اشرافیہ کے گھروں تک بات پہنچی تو پھر ایک پلان کیا گیا، اور اس کے بعد منشیات فروش جتنے بھی ہیں ان کے خلاف کارروائیوں کو آغاز کیا گیا۔ انمول پنکی کے کیس میں جوں جوں تفتیش آگے بڑھتی رہی، اس طرح منشیات فروشوں کے نام سامنے آتے رہے، اور اسی دوران یہ شاہ فہد، اس کا نام بھی سامنے آتا ہے، جو پچھلے کافی عرصے سے کراچی کو چھوڑ گیا تھا۔ ارمغان قریشی کا ایک کیس میں نے آپ کو بتایا، وہ ہوا تھا، ارمغان قریشی سے اس کا تعلق تھا، اس کیس میں بھی اس کا نام آ رہا تھا، منشیات کے حوالے سے اس کا نام اس میں آ رہا تھا، تو منشیات کا اس نے بہت کام کیا کراچی۔ ارمغان قریشی کیس کے بعد، اور پھر جب اس کے سی ٹی ڈی کا ایک اہلکار آپ نے سنا ہوگا کفیل ایوان کے نام سے، جس کو برخاست بھی کیا گیا اور غالباً شاید گرفتار بھی کیا گیا تھا اس کو، تو اس کا نام سامنے آ رہا تھا، وہ اس کا سرپرست ہوا کرتا تھا۔ اس نے اس کو بہت ٹیک دیے رکھی، اور اس کی وجہ سے اس نے کراچی میں بہت کام بھی کیا۔ اس کے متعلق یہ بھی بتاؤں کہ اسلام آباد میں ایک کوئی اے این ایف کی ٹاؤٹ تھی، مخبر تھی، وہ اس کا اس کے ساتھ تعلق تھا، اور اس نے شاید اس کے ساتھ نکاح بھی کروا لیا تھا، اور اس کی مدد سے اس نے ڈانس پارٹیز ارینج کیا کرتا تھا، کراچی میں بھی، اسلام آباد میں بھی۔
اور بڑی بڑی پارٹیز ہوا کرتی تھیں. میں آپ کو بتا رہا تھا کہ کراچی میں جب اس کے خلاف گھیرا تنگ ہونا شروع ہوا، اداروں نے جب اس کے تعاقب میں نکلے، اس کا پتہ جوئی کرنی شروع کی، ریڈز کی، تو یہ کراچی چھوڑ کر اسلام آباد شفٹ ہو گیا. اسلام آباد شفٹ ہو گیا. وہاں پر اس نے اپنا جتنا بھی نیٹ ورک تھا، جتنے بھی کانٹیکٹس تھے، اپنے منشیات کے کام کے حوالے سے وہ استعمال کیے. وہاں پر بیٹھ کر اس نے کراچی میں منشیات سپلائی کرنا شروع کی. لاہور میں اپنا ایک اس نے نیٹ ورک بڑا مضبوط بنایا. ڈیفینس فیز 9 فیز 8 میں کہتے ہیں اس کا بڑا مضبوط نیٹ ورک ہے. اور وہ لوگ اس کی گرفتاری کے بعد اب رائٹ لیفٹ ہو چکے ہوئے ہیں، منظر عام پر نہیں ہے، لیکن یہ جب گرفتار ہوا اس کے بعد بہت سے لوگ جو ہیں کراچی اور لاہور اور اسلام آباد سمیت دیگر شہروں میں جہاں جہاں اس کا نیٹ ورک تھا، جہاں اس کی سپلائی جاتی تھی، خاص کر اس کے رائڈرز جو منشیات سپلائی کرتے تھے، وہ سب جو ہیں وہ روپوش ہیں، وہ سب دائیں بائیں ہو گئے ہوئے ہیں. اب وہ کوئی بھی انہوں نے اپنے جو نمبر تھے ان کے وہ سب انہوں نے بند کر دیے ہوئے ہیں. اچھا جی، اب پنکی کے بعد جب اس کا نام آتا ہے کہ یہ شاہ فہد، یہ بھی ایک بڑا ڈیلر ہے. میری کوئی کراچی میں کچھ دوستوں سے بات ہو رہی تھی، خاص کر ایک پولیس افسر سے میری بات ہو رہی تھی، تو ان کا کہنا تھا کہ پنکی کا نام زیادہ تھا لیکن کام اس کا شاہ فہد کا زیادہ تھا. پنکی نے تو ایک دم ہی اپنا نام نکالا اپنا، اور ایک جو ویڈیو وائرل ہوئی تھی اس کے بعد پنکی پنکی ہر جگہ ہی ہو رہی تھی. لیکن اصل میں منشیات کا کام اس کا بہت بڑا تھا. یہ اسلام آباد میں بیٹھ کر پچھلے کوئی 1.5 سے 2 سال سے وہاں پر موجود تھا. وہاں پر بیٹھ کے یہ اپنا نیٹ ورک چلا رہا تھا. علاقہ غیر سے، پشاور سے اور دیگر ممالک سے کوکین، آئس سمگل کرواتا تھا. سمگل کروا کر یہاں پر اس کی مختلف شہروں میں ترسیل ہوتی تھی. اچھا، اسلام آباد جب یہ گیا تو اسلام آباد جا کے اس کو ڈانس پارٹیز کا آئیڈیا جو تھا وہ دیا گیا. غالباً اس کی جو بیوی ہے اس کی طرف سے یہ آئیڈیا ہے، اور اس کے ساتھ مل کر اس نے ڈانس پارٹیز کا ارینج کرنا شروع کیا. وہاں پر اسلام آباد میں بڑی بڑی پارٹیز میں ایلیٹ کلاس سے تعلق رکھنے والے بگڑے رئیس زادے اور رئیس زادیاں پارٹیوں میں جاتے. وہاں پر اس کی منشیات فروخت ہوتی، آئس اس کی وہاں پر فروخت ہوتی، اور وہاں سے کروڑوں روپیہ اس نے کمایا. اسی طرح کراچی میں بھی بہت سی پارٹیاں ارینج کیا کرتا تھا اپنے کہہ لو کہ رائڈرز کے ذریعے، یا اس کے جو وہاں پر ایجنٹ بیٹھے ہوئے تھے ان کے ذریعے، اور وہاں پر منشیات بھی اسی کی فروخت ہوا کرتی تھی. ایک بہت بڑا ڈیلر ہے شاہ فہد یہ. اب جب انمول پنکی گرفتار ہوتی ہے اور اس کے آہستہ آہستہ گرے جو ہیں منشیات کے والے سے کھلنا شروع ہوتی ہیں، تو اس کا نام ایک مرتبہ پھر کراچی پولیس اور دیگر اداروں کے سامنے آتا ہے. اس کے نام کی جب گونج آتی ہے اور اس کا کام سامنے آتا ہے، اس کے متعلق جب انفارمیشن افسران کو ملتی ہے، تو پھر انہوں نے اس کے گرد جو ہے گھیرا تنگ کرنا شروع کیا. اس کے متعلق انہوں نے اپنے انفارمرز کو اور دیگر اداروں کو ایکٹیو کیا. پتہ لگا کہ یہ اسلام آباد میں ہے. E11 میں غالباً اس نے اپنا نیٹ ورک بنا رکھا تھا، اور انہوں نے پھر اس کی پن لوکیشن لی. اس کے زیر استعمال جو نمبرز تھے ان لوکیشن کے ذریعے کراچی کے ایک اعلیٰ افسر جو تھے وہ اہلکاروں کے ساتھ اپنے اسلام آباد گئے. اسلام آباد پولیس کی انہوں نے وہاں سے مدد لی، اور مدد لینے کے بعد E11 سے وہاں جو اطلاع ملی ہے کہ وہاں پر ایک پارٹی ہی ہو رہی تھی جس پارٹی میں یہ شاہ فہد جو تھا وہاں پر شریک تھا. اسی کی سرپرستی میں، اسی کی زیر نگرانی یا اسی کے زیر انتظام وہ پارٹی چل رہی تھی. وہاں پر اسلام آباد پولیس کی مدد سے ریڈ کیا گیا، اور ریڈ کر کے شاہ فہد کو گرفتار کر لیا گیا. شاہ فہد کو گرفتار کر کے کراچی پولیس کے سپرد کیا گیا، اور کراچی پولیس اس کو اپنے ہمراہ کراچی لے گئی. وہاں پر اس سے تفتیش کی گئی، اور کون کون سا لوگ اس کے نیٹ ورک میں شامل ہیں، یہ ساری چیزیں پولیس کے پاس آ چکی ہوئی ہیں. اور اب جو اس کے متعلق کرنٹ سٹیٹس پتہ لگ رہا ہے وہ یہ پتہ لگ رہا ہے کہ یہ اس کو اب پولیس نے تفتیش مکمل ہونے کے بعد جو ہے وہ جیل بھجوا دیا ہے. کراچی جیل میں شاید یہ ہے، جوڈیشل پہ بھجوایا ہے. اس کو دوبارہ بھی ریمانڈ پر لا سکتی ہے پولیس. اب ان کو اگر کوئی مزید انفارمیشن چاہیے ہو اس سے، تو اس کا مزید ریمانڈ حاصل کر سکتی ہے. اچھا، یہی پولیس جب میں نے آپ کو بتایا نا کہ کراچی میں جب اشرافیہ کے گھروں تک منشیات پہنچ گئی اور وہاں پر نقصانات ہوئے، تو اس کے بعد منشیات فروشوں کے خلاف کارروائیاں ہونا شروع ہوئیں.
انمول پنکی ڈان کے متعلق آپ کو یہ بتاؤں کہ وہ بھی کراچی کی جیل میں ہے. لاہور میں اس کے خلاف مقدمات 5 مقدمات ہیں جن میں وہ اشتہاری شاید اس کو کروا دیا ہوا ہے پولیس نے، کیونکہ پہلے جب مقدمات درج تھے اس میں تو انہوں نے اس کا چلان مرتب نہیں کیا تھا، نہ اس کو اشتہاری کروایا تھا. انویسٹیگیشن پولیس نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ جلد ہی پنکی انمول پنکی ڈان کو جو ہے تفتیش کے لیے لاہور لے کے آئیں گے. اور اس حوالے سے مریم نواز جو ہماری میڈم سی ایم پنجاب ہیں، انہوں نے بھی نوٹس لیا تھا اور اس کو لاہور تفتیش کے لیے لانے کا آرڈر دیا تھا کہ اس کے خلاف جو کیسز ہیں اس میں اس کو لاہور لے کر آیا جائے. لیکن ابھی تک انویسٹیگیشن پولیس جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکی کہ جو لاہور میں اس کے خلاف مقدمات درج ہیں ان مقدمات کی تفتیش کے لیے اس کو کراچی سے لاہور لے کے آئے. اب اس کے پیچھے وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ انمول پنکی ڈان کراچی میں جیل میں موجود ہے، اس کے تعلقات وہ زیادہ طاقتور ہے، اس کے پاس پیسہ ہے، یا اس کے سفارشی اتنے تگڑے ہیں جو اس کو یہاں پر لاہور نہیں آنے دے رہے، یا ہماری جو انویسٹیگیشن پولیس کہہ لیں جن کے پاس اس کے مقدمات کی تفتیش ہے وہ سیریس نہیں ہے، یا وہ سیریس لے نہیں رہی ان مقدمات کو، وہ سست روی کا شکار ہے اس معاملے میں. یہ خدا بہتر جانتا ہے. بہرحال اس میں جو ایک پنکی والے کام میں ایک بریک تھرو اور ہے وہ یہ ہے کہ کراچی پولیس نے اپنے ذرائع استعمال کر کے، اپنے مخبر استعمال کر کے، اپنی انٹیلیجنس استعمال کر کے، جتنے بھی کہہ لیں آپ کے حاصل جو سہولیات ہیں وہ استعمال کر کے انہوں نے انمول پنکی کے ایک بھائی کو بھی گرفتار کر لیا ہے، اور وہ بھی انہی کے زیر تفتیش ہے. اور اس کے خلاف جو جو مقدمات درج ہیں، جن جن رائڈرز کے ذریعے، جن جن ڈیلرز کے ذریعے منشیات کے وہ کام کر رہا تھا، وہ تمام تر تفصیلات، تمام تر حقائق، تمام تر چیزیں تفتیش کے دوران اس نے اگل دی ہیں. دیکھتے ہیں انمول پنکی جو ہے وہ پنجاب میں، لاہور میں خاص کر جہاں اس کے خلاف مقدمات درج ہیں، اس کو انویسٹیگیشن کب پولیس لے کے آئے گی یا لے کے ہی نہیں آئے گی. یہ تو اب وہ انویسٹیگیشن والے ہی بتا سکتے ہیں کہ ان کو اس حوالے سے کیا انسٹرکشن ہے یا وہ اس کیس کے حوالے سے کیا چاہ رہے ہیں. بہرحال شاہ فہد جو ہے اسلام آباد سے بڑی مشکل سے گرفتار کیا، اور بہت سے بڑے بڑے نام جو ہیں وہ اس نے شاہ فہد نے کراچی پولیس کو بتائے بھی ہیں. اور اس حوالے سے انشاءاللہ جو بھی کوئی مزید تفصیلات آئیں گی، کچھ لوگوں کے نام آئیں گے اور گرفتاریاں ہوں گی، تو میں اگلے ویلاگ میں آپ کے ساتھ وہ بھی شیئر کروں گا. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.